बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गोइंग अंडरग्राउंड में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्टा। नाज़रीन, आज के हम इश्यूज़ पर बात करेंगे। मुल्क के अंदर मईशत के तो जो हालात हैं हर शख्स वाकिफ़ है, ज़ाहिर है हर इंसान पेनफुली फेस कर रहा है इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की इकॉनमी को, बढ़ती महंगाई को। दिन ब दिन जो महंगाई बढ़ रही है मुल्क के अंदर हम सब के लिए परेशान कुन है, और डॉलर कंट्रोल नहीं हो रहा। आज कुछ थोड़ा सा डॉलर की फ्लक्चुएशन आई है, लेकिन IMF का कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ स्टिल पेंडिंग, और IMF हुकाम ये कहकर चले गए हैं पाकिस्तान से दैट वी आर पॉजिटिव, और ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। आज इसहाक डार साहब ने एक टेलीफोनिक लिंक से ख़िताब भी किया और उन्होंने काफ़ी सारी बातें की, और पाकिस्तान के लिए कुछ मुस्बत इशारे हमारे वज़ीर ख़जाना ने दिए। शहबाज शरीफ साहब जो है उन्होंने इनाग्रेशन की आज कराची के अंदर, और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है पाकिस्तान के लिए कहा यह जा रहा है कि एक बड़ा पावर प्लांट जो पाकिस्तान को इलेक्ट्रिक सप्लाई देगा, उसकी बात करेंगे। शेख रशीद साहब अरेस्ट हो गए, और ज़ाहिर है वो पहले से कह रहे थे कि मुझे अरेस्ट किया जाएगा और मेरे ख़िलाफ़ इनकी काफ़ी कोशिश है दैट दे विल अरेस्ट मी एज सून एज़ पॉसिबल, और आज शेख रशीद साहब को अरेस्ट कर लिया गया। कहा गया कि शायद शेख रशीद साहब वाज नॉट इन अ नॉर्मल पोजीशन, और लेकिन मेडिकल रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि शेख रशीद साहब बिल्कुल हशाश बशाश थे और सब कुछ था, लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से कहा जा रहा है कि शायद उन्होंने कोई किसी किस्म की अल्कोहल यूज़ की हुई थी और ही वाज नॉट नॉर्मल, इसलिए उन्हें अरेस्ट किया गया। साथ ही हमारे सहाफ़ी भाई इमरान रियाज़ खान को भी FIA ने अरेस्ट कर लिया, और उन पर जो मुकदमा था वो ये था कि उन्होंने अपने YouTube चैनल के ऊपर शायद कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, और उसकी वजह से 2011 का बना हुआ 2022 का 11वें महीने यानी नवंबर 2022 का मुकदमा था जिस पे उन्हें अरेस्ट किया गया, और आज पेश नहीं किया गया चूँकि कहा यह गया कि आज की डेट में उनको अरेस्ट किया गया है, इसलिए आज उन्हें पेश नहीं किया जाएगा, उन्हें कल पेश किया जाएगा अदालत के अंदर। इस सब पर डिस्कशन करने के लिए मैं अपने गेस्ट का तारुफ कराऊंगा। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इकबाल शाहिद साहब, तज्जिया कार हैं सीनियर। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। इकबाल भाई के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अमरत अहमद शेख साहिबा। मैडम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। और साथ द वेरी फेमस नोन जर्नलिस्ट मज़हर बरलास साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन द स्टूडियो। सो मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगा और आऊँगा इकबाल शाहिद साहब की तरफ। इकबाल भाई, जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं मुल्क की इकॉनमी, आज मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं और मरीम नवाज़ साहिबा ने आकर काफ़ी सारी बातें की, लेकिन उसमें एक पॉइंट ये जो अच्छी बात मुझे लगी वो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, कि उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अपनी सीनियर नायब सदर थे मुस्लिम लीग नून के, उस पोस्ट से इस्तीफ़ा दिया और कहा ये कि शायद मैं अपनी ज़ाती वजूहात की वजह से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ, लेकिन इन रियलिटी जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बताया, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने नवाज़ शरीफ साहब को ये वार्न किया था, और इन्होंने कहा था कि अगर आपने मरीम नवाज़ को पार्टी इंचार्ज बनाया और किसी भी तरह से उनको ये पोस्ट दी जो आप देना चाह रहे हैं, तो मैं आई विल पुट माई सेल्फ ऑन द साइड लाइन, और मैं हट जाऊँगा पार्टी से। इसी ज़िम्रे के अंदर मरीम नवाज़ के सदर बनने के बाद और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनने के बाद शाहिद खाकान अब्बासी का इस्तीफ़ा देना, और ये सब कुछ मुस्लिम लीग नून के अंदर होना, डू यू टेक इट पॉजिटिव? इकबाल भट्टी साहब सर, सॉरी शायद इकबाल भाई। बहुत शुक्रिया। जैसा साहब, बात यह है कि रोज़ाना सच्ची बात तो यह है कि ऐसे तबसरे और इस किस्म की रोज़ाना सिचुएशन जो हम सुनते हैं जी, और हमारा ठट्ठा जो है इंडियन चैनल दिन रात उड़ा रहे हैं कि हम कौन लोग हैं। बिल्कुल। आप देखिए वज़ीर-ए-आज़म का जो परसों बयान था, जब वो पेशावर तशरीफ़ लेके गए थे, तो उन्होंने कहा था कि सियासत होती रहेगी, पहले मुल्क को बचा लेना चाहिए। तमाम सियासी पार्टियों को चाहिए कि वो मुल्क के लिए काम करें और इकट्ठे हो जाएं। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें कि हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ। उसी तरह आप दूसरी तरफ जब मरीम नवाज़ साहब आज बावलपुर में गई हैं जी, तो दूसरे दिन ही उन्होंने जो तोपों की गोलाबारी की है मखसूस पार्टी के ऊपर जी, और फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ तो बैठ नहीं रही, इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ठीक है। और उसकी ताज़ा सबूत ये है कि इससे पहले फवाद चौधरी के साथ जो होता रहा है, यानी आप देखें कि इस किस्म के तो अल्फाज सारा दिन लोग बोलते रहते हैं। बल्कि मैंने कई दफ़ा कहा कि ये जो मुंशी का लफ्ज़ है ये तो बाइज़्ज़त लफ्ज़ है लैंड रेवेन्यू एक्ट में। हर ये है कि ये जो हुकूमत है, मुझे तो कई दफ़ा ये खदशा नज़र आता है। अब इस वीक में जिस तरह इकानमी बैठ गई है, इनके दावे छोड़ें, इसहाक डार जो झूठा आदमी है उसने क्या करना है। यानी वो जब आया था तो उसने कहा जी जो डॉलर है मुझे देकर डर गया जी। मैं आपको स्टेटमेंट याद कराता हूँ, उन्होंने कहा मैंने अभी डंडा नहीं चलाया और डॉलर की प्राइस इस तरह से डाउन आनी शुरू हो गई, तब मेरा डंडा चलेगा तो क्या होगा? सर डंडा चला तो 270 पे चला गया, ये होना था। बिलाल साहब, लोगों की शक्लें देखें, लोगों की बेरोजगारों की शक्लें देखें, महंगाई के पिसे हुए अवाम की शक्लें देखें। ठीक कह रहे हैं। और नौजवान लोगों का ये मायूस चेहरे देखें कि वो उनके लिए फ्यूचर ही कोई नहीं उन्होंने छोड़ा।
وجہ یہ ہے کہ یہ جو اکانومی ہے، سرکولر ڈیٹ ہے، GDP ہے، یہ جو ہے اکانومسٹ جانے اور ان کا کام جانے۔ انسان کو کیا چاہیے؟ انسان کو جو ریاست کے دیے ہوئے باقاعدہ حقوق ہیں وہ یہ ہیں کہ جان و مال کا تحفظ دیا جائے۔ وہ ہے ادھر چوریاں، ڈکیتیاں اور دن دہاڑے قتل و غارت ہوتی رہتی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ فلاں آدمی نے شراب پی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، فلاں آدمی نے کسی کو منشی کہہ دیا ہے۔ یعنی بندہ پوچھے کہ یہ جو میٹر پیٹی ہیں یہ دنیا میں کسی ہیں؟ ہمارے ملک کا مسئلہ جو شراب اور عورت ہے، یعنی آپ دیکھیں کہ ملک جو ہے اس کا پٹھا بیٹھ گیا ہے۔ معیشت اس حد تک چلے گئی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس جو $7.8 بلین جو آپ کے ریزرو اس لیے رہنے تھے کہ وہ آپ کے نہیں تھے جی، وہ بھی آپ یوز نہیں کر سکتے تھے، تو آپ نے اس میں سے نقب لگا کے آپ نے 3.1 آپ کے پاس ہیں۔ لوگ کہتے ہیں 3.1 ہے، میں کہتا ہوں ڈیفیسٹ ہے۔ وہ آپ کے پاس اگر 7.8 ہوتے تو وہ بھی ہمارے نہیں تھے جی، وہ بھی وجہ یہ ہے۔ اب آپ آتے ہیں کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ جو اٹامک بجلی پاور پلانٹ کا افتتاح کیا ہے، آپ کے پاس بجلی بہت زیادہ ہے، بجلی کی تو پروڈکشن آپ کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ ہے، آپ کی ڈیمانڈ سے بھی زیادہ ہے۔ سر سارا دن پاکستان کے اندر بجلی گئی ہے اینڈ ہول کنٹری واز اے بلیک آؤٹ فار آلموسٹ اٹ واز لائک 14 آورز کہ پورا ملک جو ہے وہ بلیک آؤٹ میں تھا۔ پولیٹیکل ہے نا سسٹم۔ آپ دیکھیں کہ نندی پور والے پر کتنے پیسے لگے، وہ 18 میگا واٹ پیدا کر رہا ہے، اور آپ نے قاعدہ سولر لگایا وہ آپ بیچنے کو تیار ہیں، آپ بدلوں کی لگایا وہ بیچنے کو آپ تیار ہیں۔ آپ نے جو اس قسم کے سب اسٹینڈرڈ کولے کے ساتھ چلنے والے سائیوال نے کول پلانٹ میں لگایا، کہاں چل رہا ہے وہ؟ آپ کی تو جو IPPs ہے اس کی کیپیسٹی بہت زیادہ ہے، یعنی آپ اگر ان کے ساتھ کوئی نیگوشیٹ کر کے اس کو نیچے لے کے آتے اور اس دوران وہ اتنی زیادہ کک بیکس نہ ہوتی تو پاکستان کا یہ حشر ہوتا۔ اب آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی طور پر 10-15 سال اٹھنے کے قابل نہیں، یہ مایوسی کی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ کمپیٹیٹر تو ہے نہیں۔ آپ بجلی آپ مہنگی لے کے آپ را مٹیریل باہر سے جب آئے گا تو اس پر ڈیوٹی لگے گی، وہ لے کے یہاں جب لیبر ہے وہ اس کا جو آپ دیکھیں کہ کس سسٹم ہے، آپ جو چیز پروڈیوس کریں گے اس کا جو ریٹ ہوگا، وہ بنانے کا جو خرچہ ہوگا وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ دوسرے ملکوں سے کمپیٹیٹر تو رہے ہی نہیں۔ آپ 100 روپے کی چیز بنا سکتے ہیں، جو اس پر ایکسپینڈیچر لگے گا، باہر کا ملک 10 روپے کی آپ کو دے گا، آپ تو کنزیومر کنٹری بن رہے ہیں۔ یہ ہے افینس، یہ ہے باقاعدہ جرم، یہ جو یعنی تو آپ سب کو نظر آنا چاہیے بالکل کہ یہ چیزیں ہیں جی۔ وہ اب دیکھیں کہ جو پشاور کا ہوا ہے جی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پر سیاست کیا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ٹویٹ ہو رہے تھے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں، اور پاکستان جن کو ہم رول ماڈل کہہ سکتے ہیں جو اسٹیٹ آرگنز ہوتے ہیں، مثلا آپ دیکھیں صوبے میں سب سے بڑا جو کسٹوڈین ہوتا ہے وہ گورنر ہوتا ہے۔ پاکستان جیسے ملک میں یا کسی ملک میں بھی صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہوتا ہے جی، ان کی باتوں کا بھی کوئی وزن ہے؟ سر وہ ایک بات کرتے ہیں، صدر پاکستان اپنے منہ سے اعتراف کرتے ہیں کہ میرے کنٹرول میں تو کوئی خاص چیزیں ہے ہی نہیں ہے۔ سر آپ یہ غلط ہے، اتر جانا نیچے۔ آپ دیکھیں جب وہ یہ کہتے ہیں ایک صوبے کا گورنر، تو عمران خان صاحب نہیں جو بیان دیتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر میں ایسا وزیر اعظم بنوں اس ملک کا کہ میرے پاس پاورز نہ ہوں، پاور سے اترنے کے بعد تو اعتراف کیا، لیکن جب پاور میں تھے انہوں نے ریزائن نہیں کیا، جبکہ وہ کہتے تھے کہ اگر میں پاور لیس پرائم منسٹر ہوا اس ملک کا تو میں ریزائن کروں گا۔ مظہر اللہ صاحب، سر آئی ول کم ٹو یو ناؤ، کس طرح سے آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر جو ہو رہا ہے؟ سر ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ 35 روپے پیٹرول ایک رات میں بڑھا دیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ فرماتی تھیں کہ 10 روپے لیٹر ایک رات میں اچانک سے بڑھا دیا عمران خان کی حکومت کے اندر۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آ رہی کہ انہوں نے اچانک سے 10 روپے کا بوجھ اس عوام پر ڈال دیا ہے؟ کیسے عوام برداشت کریں گے؟ سر خود 35 کا بوجھ ڈال دیتے ہیں کہ ان کو شرم نہیں آتی اس ٹائم پہ؟ چڈا صاحب بہت شکریہ، اور آپ نے ایک ایسا سوال کیا ہے جو یقیناً ہر پاکستانی کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ اس کا مسئلہ ہے ان حالات سے تنگ آ کے 22 کروڑ پاکستانی پاکستان سے باہر کسی اور ملک میں جانا چاہتے ہیں، لیکن جانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں، اور وہ یہاں رہنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، تو یہاں رہنے کے لیے بھی ان کے پاس پیسے نہیں، اب وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ یہ 35 روپے کا آپ نے ذکر کیا، آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بینر لہراتے تھے، تقریریں کرتے تھے، پریس کانفرنس کیا کرتے تھے، سر شروع یہاں سے ہوئے ہم سب کو بیوقوف بنانے کہ ہم آئیں گے تو مہنگائی ختم کریں گے۔ مریم نواز صاحبہ کہتی تھیں کہ جس نے 12 روپے پیٹرول بڑھایا لگتا ہے اس کے اندر دل نہیں ہے، کوئی پتھر کا دل ہے، احساس نہیں۔ تو اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ جناب والا اب کوئی دل کس چیز کا بن گیا ہے؟ کوئی پلاسٹک کا بنا ہے یا کوئی کچ دا کھڈونا ہے؟
ابھی تو آپ نے 35 کا ذکر کیا ہے, ابھی 35 روپے اور بڑھنے والا ہے. اور جو حالات سنگین آئیں گے آپ کے مارچ اور اپریل میں, چٹھا صاحب آپ کو دال جو ہے وہ 1000 روپے کلو ملا کرے گی, اور پتہ نہیں پاکستانی لوگ کس طرح گزارا کریں گے. مظہر بھائی 25 اکتوبر 2022 سے یہ 9th ریویو جو IMF کا تھا, جو اسحاق ڈار صاحب نے نہیں کیا جان بوجھ کر, اور جیسے اس ملک کے اندر پتہ نہیں کون سی راکٹ سائنس پیدا ہو رہی تھی کہ 25 اکتوبر سے جو IMF کا کانٹریکٹ تھا اس پہ شدید برہمی کا اظہار کیا مفتاح اسماعیل صاحب نے, اور ان کو اسٹریٹ فارورڈلی نامینیٹ کیا کہ اسحاق ڈار از دا ریزن اس ساری جو اس ٹائم پہ مہنگائی اور جو سب کچھ ہو چکا ہے. ہزاروں پورٹس ہمارے کنٹینر پہ کھڑے ہیں, اس میں دالیں, کھانے پینے کی اشیاء, بہت سی ایسی آئٹمس ہیں جو خراب ہو رہی ہیں وہاں پر, اور یہ حکومت ابھی بھی بیٹھ کے عمران خان کو یاد کر رہی ہے کہ عمران خان اس ملک کا بیڑا غرق کر گیا ہے, جبکہ 25 اکتوبر سے جو 9th ریویو ہے IMF کا وہ نہیں ہو سکا آج تک کانٹریکٹ. تو یہ ریزن ان کی ہے یا عمران خان کی ہے؟ گزارش یہ ہے کہ آپ نے اسحاق ڈار کا نام لیا, شاید پاکستانی قوم کو یاد ہو کہ اسحاق ڈار ایک ایسا وزیر خزانہ ہے جس کو محض جھوٹ بولنے پر $60 لاکھ جرمانہ کیا تھا IMF نے. جی. اور یاد ہوگا اس قوم کو کہ انہوں نے قرض اتارو ملک سواروں کی مہم بھی چلائی تھی, وہ پیسہ پتہ نہیں کہاں گیا. پھر اس قوم کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فارن کرنسی اکاؤنٹس جو ہیں وہ سیز کیے تھے, جی, اس سے کتنا نقصان ہوا. پھر یہ جو منی لانڈرنگ ہوئی اور اس کو جس طرح یہ تحفظ دیتے رہے, اور پھر جو سی پیک کا پیسہ تھا وہ کن کن پروجیکٹس میں غرق کرتے رہے. ابھی بجلی کی بات ہو رہی تھی تو وزیر اعظم صاحب فرما رہے تھے چند مہینے پہلے کہ یہ کن بیوقوفوں نے پلانٹ لگائے تھے. اچھا بھائی وہ بیوقوف تو آپ ہی تھے. بالکل. آپ نے ساہیوال میں کوئلے کا پروجیکٹ لگا کے ہمارا ایک فرٹائل ایریا تباہ کر دیا, اور آپ نے یہ جو سولر کے لگائے پروجیکٹ وہ سارے گھاٹے کا سودا کیا. اب جو IPPs والی بات ہے وہ دیکھیے, اس میں بینظیر بھٹو دور میں یہ ہوئے ایگریمنٹ, اور وہ پاکستانی روپوں میں ادائیگیاں نہیں کرتے, ہم ڈالر میں کرتے ہیں. یہ ایک بیوقوفی تھی اس دور کے لوگوں کی جنہوں نے ایگریمنٹ کیے. اب وہ چلائیں نہ چلائیں, ہمیں بجلی لے نہ لیں, ہمیں ادائیگیاں کرنا پڑتی ہیں. یہ اس ملک کے ساتھ دھوکے ہوتے رہے. اور اب آ جائیے کہ لوگ کیا کریں. جی. جس بندے کی پاکستان میں اوسطاً جو اکثریت ہے 90% لوگ جو ہیں ان کی انکم 15 سے 20 ہزار ہے منتھلی. جی. وہ بیچارے 20 ہزار میں مجھے بتائیں کہ وہ کیا کریں گے. وہ کھانے کا سامان لیں گے, وہ بجلی کا بل دیں گے, یا بچوں کی فیس دیں گے, کیسے جئیں گے. یا گھر کا جو جس کا 20 ہزار انکم ہے اس کا کرائے کا گھر ہے, وہ کیا کرے گا. اور آپ دیکھیے کہ جب سے یہ 10 مہینوں سے آئے ہیں آپ کے ملک میں جرائم کی ریشو بڑھ گئی ہے, ڈاکے بڑھ گئے ہیں, چوریاں بڑھ گئی ہیں, اور خودکشیاں بڑھ گئی ہیں. اب اس سے مزید حالات سخت آ جائیں گے. پھر یہ کیا کریں گے. آپ دیکھیے کہ ہمارا یہ جو پیٹرول ہے اس کے بھی ہماری 2 LCs نہیں کھل سکی جو PSO کی ہے, اور 15 فروری کے بعد ہمیں پیٹرول کی شارٹیج جو ہے وہ تھوڑی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر مارچ کے مہینے میں پتہ نہیں ہم دفتروں میں بھی آ سکیں نہ آ سکیں, کیا ہو کیا نہیں. تو ڈار صاحب جو ہیں وہ تو ہمیشہ دعوے کرتے رہے. اور میرے ایک دوست ہیں وہ وزیر رہے, وہ ڈار صاحب کے ساتھ دبئی میں کہیں چلے گئے. ڈار صاحب نے کہا جی کھانا کرنا ہے. کھانا خیر ہوا. وہ کھانے سے پہلے ڈار صاحب ان کو دبئی گھماتے رہے اور بتایا یہ بھی میری بلڈنگ ہے, یہ بھی. اچھا, وہ تو کہتے ہیں میری اس دنیا کے اندر میرا گھر ہی کوئی نہیں ہے. وہ BBC ہارڈ ٹاک میں اس وزیر کا نام بھی لے لیتا ہوں. اس کا نام تھا فیصل صالح حیات. ٹھیک ہے. تو جب کھانے پہ بیٹھے ان کے گھر پہ جی, تو نواز شریف کی بیٹی بھی تھی اور ڈار صاحب کا ظاہر ان کی بہو ہے جی. تو
تو کھانا شروع کرنے سے پہلے مخدوم فیصل صالح یاد نے کہا ڈار صاحب حق حلال سے یہ نہیں بنتا جو آپ نے بنایا. ٹھیک ہے. تو جو لوگ ان کا بیک گراؤنڈ جانتے ہیں لاہور میں پتہ ہی ہے لوگوں کو کہ وہ کس محلے میں رہتے تھے, کہاں سے وہ چلے. تو خیر بظاہر آپ حلیہ اپنا کچھ اور رکھیں, میرے نزدیک چٹھا صاحب اپنے گھر سے پیسہ لوٹنا, اپنے وطن سے پیسہ لوٹنا غداری ہے. اور یہاں سے جو لوگ بھی پیسہ لے گئے, خواہ وہ افسران ہیں, ٹھیک ہے, خواہ وہ ان کا جوڈیشری سے تعلق ہے, خواہ ان کا فورسز سے ہے, خواہ ان کا سیاست سے ہے, اپنے گھر سے انہوں نے بے وفائی کی ہے. ٹھیک ہے. اپنے مطلب گھر بڑی کو لوٹا امپورٹنٹ ہے. بات ہے, اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. آئی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس, ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے ہم مظہر برلاس صاحب سے اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن چل رہی تھی ناظرین, ہم وہیں سے کنٹینیو کریں گے. مظہر بھائی, ابھی ظاہر ہے جو ملک کے حالات ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں اور جس طرح سے آپ سچویشن دیکھ رہے ہیں, اب مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے اب اس ٹائم پہ ظاہر ہے پاکستان میں ہر شخص کے پاس آپشن کیا ہے, آپشن ہمارے پاس سیاست دان ہے, اور سیاست دان ہی ہے جو اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں یا اس ملک کا بیڑا گرک کر سکتے ہیں جو بھی ہو رہا ہوگا. سو وٹ ایور دا آپشن رائٹ ناؤ وی ہیو از پی ڈی ایم اینڈ عمران خان. یہ دو آپشنز اس ٹائم پاکستان کے اندر اویلیبل ہیں کسی بھی شخص کے لیے, کیونکہ ہمارے ملک کے اندر الیکشن کوئی شریف آدمی اور کوئی مڈل کلاس آدمی تو لڑ نہیں سکتا. صوبائی حلقے کے اندر 4-5 کروڑ روپے انویسٹ کرنا اور قومی اسمبلی کے حلقے کے اندر 10-12 کروڑ روپے انویسٹ کرنا کون افورڈ کرے گا سر؟ تو ان آپشنز میں سے واٹ ڈو یو تھنک, کیا پی ڈی ایم اتحاد جو بیٹھا یہ نہیں چاہتے کیئر ٹیکر سیٹ اپس آنے کے بعد, جو پنجاب کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ گیا, جو کے پی کے کا آ گیا, آئی تھنک دے آر رننگ فرام دا الیکشنز. سر ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ آپ نے ایک ہی سوال میں 2-3 سوال کر دیے ہیں. پاکستان کو اگر ہم دیکھیں نا تو پاکستان میں 3 لوگ ایسے آئے جن میں کانفیڈنس بہت تھا. قائد اعظم, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر کانفیڈنس والے ہمارے سربراہ آئے ذوالفقار علی بھٹو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد عمران خان آئے. اچھا, ان تینوں لیڈروں کو یہ پرواہ نہیں رہی کہ میں نے کیا پہنا ہے اور میرے ساتھ کیا ہے, کون سی کرسی ہے, کون سا, یہ پرواہ ہی نہیں کی انہوں نے. ٹھیک ہے. مگر قائد اعظم آپ دیکھیں کہ ایک طرف وہ مسلمانوں کا ملک بنا رہے ہیں, دوسری طرف انہوں نے سوٹ پہنا ہے, سگار پکڑا ہے, اور ان کے ساتھ کتا بھی ہے. بالکل. اچھا, بھٹو صاحب کو آپ دیکھیں, کبھی آپ کو سوٹڈ بوٹڈ نظر آئے گا, کبھی آپ کو اس کے یہ گریبان کھلا ہوا ہے, شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے. اور اسی طرح عمران خان پر تو آپ کی ہمارے بہت سے لوگوں کو اعتراض تھا کہ جی شلوار قمیض پہن کے چلا جاتا ہے جی ہر جگہ جی فلاں. حالانکہ ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے تھا کہ وہ ہمارا قومی لباس پہن کر دنیا بھر میں جاتا ہے. سر نیشنلزم کی تو انتہائی کمی ہے ہماری قوم کے اندر. میں یہ سمجھتا ہوں شاید کہ نیشنلسٹ تو ہم لوگ ہے ہی نہیں ہیں, اور اپنی کسی بھی نیشنل چیز کو ہم لوگ پروموٹ کرنا اور پسند نہیں کرتے ہیں. جی, اب جو بات آپ نے کی, قائد اعظم صاحب نے تو چلو الیکشن وہ جلدی ان کی وہ فوت ہو گئے. وہ بھٹو صاحب نے الیکشن لڑا اور لڑوایا, تو بھٹو صاحب کی پارٹی میں بہت سے عام لوگ منتخب ہو کر ایوانوں میں پہنچ گئے. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے یہ لاہور سے حنیف رامے صاحب چلے گئے تھے, ملک معراج خالد, اور اس طرح کے جو طبقہ الیکشن افورڈ نہیں کر سکتا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ضیاء الحق کا دور آیا تو پھر یہ ایسی منڈی ایک لگی کہ اس میں سیاست کھیل بن گیا دولت کا, اور پھر ان دونوں پارٹیوں نے دولت کا کھیل بنائے رکھا. اب عمران خان نے پچھلے الیکشن میں یہ کیا کہ اس نے کہا یار یہ ان کا دولت سے مقابلہ کیسے کیا جائے, کیا کیا جائے. تو انہوں نے 25% ٹکٹ ایسے لوگوں کو دیے جو ان کی یوتھ کے تھے, جن کے پاس پیسے نہیں تھے, جیسے یہ فرق حبیب ہے, جو ریالٹی ہے اس ملک کی الیکشنز کون لڑے گا, کس طرح سے الیکشنز لڑے جائیں گے. اب وہ اس بات پہ بڑے دکھی ہیں عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین کو ساتھ ملانے کے لیے انہوں نے دولت کا کھیل بنا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 75 سالوں میں ہمارے ہاں یہ جو سسٹم رائج ہے یہ دنیا کے 36 ملکوں میں ہے,
اور دنیا کے 70 سے زائد ملکوں میں صدارتی نظام ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمیں ڈلیور نہیں کر پایا. اس سسٹم نے لوگوں سے ان کی آسیں امیدیں چھینی ہیں. عمران خان صاحب ذاتی طور پر اس سسٹم کے حامی نہیں ہیں. وہ اس ملک کا نظام بدلنا چاہتے ہیں اور اسی لیے ہمارا نوجوان جو ہے اس کی سوچ کا مرکز و محور سیاسی حوالے سے عمران خان بنے ہوئے ہیں کہ عمران خان ان کی ایک ہوپ ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیے عمران خان پر جو طنز کرنے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں, یہ جی عام لوگوں میں بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہے, یہ لنگر خانے میں بیٹھ کے کھانا. وہ بھائی وہ اس ملک کا لیڈر ہے, اس ملک کے لوگوں کا لیڈر ہے, ان لوگوں میں نہیں بیٹھے گا تو کہاں جائے گا. کل بڑی اچھی بات عمران خان صاحب نے کی, کل اپنا جو وہ ویڈیو لنک سے خطاب کر رہے تھے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سب لوگ ڈرتے ہیں ECL میں نام آنے سے. انہوں نے کہا میرا نام ڈالیں ECL میں, چونکہ میں نے اس ملک سے جانا نہیں ہے. آئی ایم ناٹ رننگ اوے فرام دس کنٹری, آئی ایم گوئنگ ٹو لیو اینڈ ڈائی ہیئر. میرا نام ڈالیں ECL کے اندر, مجھے پرواہ نہیں ہے. اور ان لوگوں کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے, مظہر بھائی اور شاہد بھائی میں اب آپ کی طرف آؤں گا, سب سے بڑی فکر سیاستدانوں کو یہ ہوتی ہے کہ ہمارا نام ECL میں ڈالا جائے گا, ہمیں ملک سے باہر نہیں جانے دیا جائے گا, کیونکہ ڈاکٹرز باہر ہیں, سب کچھ باہر ہے, پراپرٹیز باہر ہیں, دولت باہر ہے, شاپنگ باہر ہے, جینا مرنا تو باہر ہے, لیکن سیاست اس ملک کے اندر ہے. شاہد اقبال صاحب. یہ تو سچائی ہے. جب آپ یاد کریں 90s میں جب یہ اب بھی وہ کریڈٹ لیتے ہیں کہ پاکستان میں موٹر ویز بنی تھی, شروع ہوئی تھی, اسٹارٹ ہوئی تھی, تو وہی تو چیزیں نکلی ہیں. مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک طرح تو کریڈٹ ٹھیک ہے, سڑکیں بننی چاہیے, موٹر ویز بننے چاہیے, لیکن اگر یہی ایلیگیشن آ جائے کہ انہی موٹر ویز کی وجہ سے ایون فیلڈ بنے ہیں تو پھر تو سوچنا تو پڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ کسی دنیا کے ملک میں آپ چلے جائیں, یہ لوگوں کو بتانا بڑا ضروری ہے کہ موٹر ویز کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سابقہ سفر ہے کم کیا جائے. ٹھیک ہے. وہ 100 کلومیٹر زیادہ ہے. پھر 60 رینج کا جو صدیوں پرانا راستہ پنڈ دادر خان والا ہے, جہاں بابر بھی آتا رہا اور کئی سکندر اعظم آئے, اس کو چھوڑ کے اوپر آپ نے پوری کٹائی کر کے اس کو زیادہ ریٹ بڑھا دی اس کے. وہ ایلیگیشن تو ہے نا, جو مثلا ظاہر ہے اپروو ہوتے ہیں نہیں ہوتے, اس میں چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. صورتحال آپ نے کہا کہ کسی پہ کوئی چیز ثابت نہیں ہو آپ نے کہا کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. ابھی خیر پاکستان میں محترمہ مریم نواز صاحب آئی ہیں, اس سے پہلے اگر بات کرتے ہیں ہفتہ پہلے تو کہہ سکتے تھے وہ سارے باہر ہیں. ٹھیک ہے. اب ایک تو آئی ہیں, آتے 35 میں پیٹرول کا تحفہ دیا عوام کو. کل ایک شادی ہال میں کیا جی شادی ہال کے اندر چند لوگوں کو بٹھا کے بڑا بھرپور جلسہ کیا. مسلم لیگ نون نے اپنا پاور شو کیا وہاں پر, اور شادی ہال بھرپور بھرا ہوا تھا لوگوں سے. اور اچھا آپ دیکھیں کہ یہ جو اقتدار کی حوث ہے, جی اب انہوں نے کہا ایک بڑا شاندار جو تقریر کے دوران کہا کہ یہ عوام کی محبت جو ہے نا, جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ وراثت ہے, جی ہم ورثے کے آگے بڑھ رہے ہیں, نہیں, یہی تو جمہوریت ہے. شاہد خان عباسی صاحب ریزائن کر گئے ہیں, اور آج مریم نواز نے بڑی ڈٹائی سے یہ لفظ بولے ہیں, اور اس نے کہا ہے جی ہمارے گھر کے بندے ہیں, کوئی بات نہیں ہے, میرے بڑے بھائی ہیں, اور میں خود جاؤں گی اور جا کے انہیں منا لوں گی. یہ نہیں کہا کہ میں اس عہدے کو چھوڑوں گی, اگر وہ ناراض ہے ان کا حق ہے, وہ زیادہ سینئر ہیں, اس طرح کی کوئی بات نہیں. کہ یہ تو ہم باتیں کرتے ہیں نا, وہ کسی کو حق دینے کے تیار نہیں. آپ دیکھیں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں جب وزیر اعظم کو بنتا ہے تو اس کا بیٹا وزیر اعلیٰ بنتا ہے ایک ہی پارٹی میں. جب اپوزیشن لیڈر فیڈرل میں بنتا ہے, میاں شہباز شریف صاحب حمزہ صاحب ہیں اپوزیشن لیڈر ہوتے ہیں, یہ بات چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی بھی ایسا ہوتا سر, یعنی ڈیموکریسی نام کی کوئی چیز نہیں ہے, ایسا ہے ہی نہیں. سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں کیا آپ ممبروں کی لسٹ دیکھیں تو وہ کون لوگ ہیں, ان کے گھر کے لوگ ہوتے ہیں, 2-4 لوگ ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں جو بقایا طور پر انگوٹھا چھاپ ہوتے ہیں. بیرسٹر امرت صاحب, جی سر, میں صرف ایک منٹ یہ لینا چاہتا تھا کہ جب انہوں نے مریم نواز صاحب نے کہا ہے کہ عوام کی محبت اور پیار کو جمہوریت کہتے ہیں, یہ ہماری وراثت کو تانا دیتے ہیں, غلط ہے. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں جو مشاہد حسن سید نے کیا کہا, شاہد خان عباسی صاحب نے کیا کہا, وہ آواز سنتے ہیں کسی کی؟ مجھے یہ لگ رہا ہے یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ الیکشن میں تو بڑا مشکل ہے کوئی ووٹ لینے, ٹھیک ہے, اس کو چلانا بھی مشکل ہے. وہ حادثہ خود چاہتے ہیں کہ تاکہ کل کو آپ دیکھیں کہ قیمتیں بھی بہانہ بنا سکیں کچھ بھی, تاکہ کوئی ایسا یہاں ایڈونچر آئے تاکہ ہم بڑی جمع ہو جائیں. ڈن. میڈم امرت, تھینک یو سو مچ فار ویٹنگ. آپ کافی دیر سے انتظار کر رہی ہیں. میڈم اب ایک تو شیخ رشید صاحب کو گرفتار کیا گیا, اور ان کی گرفتاری آج سارا دن میڈیا پر ہر طرف چلتی رہی, اور شیخ صاحب بھی بڑے برہم ہوئے. انہوں نے یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ ذمہ دار ہے, سب کچھ کروا رہا ہے رانا ثناء اللہ, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں گھس کر پولیس والوں نے کھڑکیاں دروازے توڑ کر میرے ملازموں پر تشدد کیا ہے اور میرے گھر کی تلاشی لی ہے. ظاہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن جب سے کیئر ٹیکر سیٹ اپ آیا پنجاب کے اندر بھی اور ایون KPK کے اندر بھی. میڈم ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ کہ یہ جو شیخ رشید صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور جو
فواد صاحب کی گرفتاری ہوئی تھی جس پہ صرف 20,000 روپے کا مچلکہ دینا پڑا. ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ میم؟ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می آن یور شو فرسٹلی. سیکنڈلی میں اس چیز سے پہلے جو ابھی یہاں پہ میرے سارے سینئرز بیٹھ کے بات کر رہے تھے، میں اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ذرا روشنی ڈالنا چاہوں گی. سب سے پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ بنتی ہے کہ یہ جو ہمارا جمہوری نظام جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہم میں ایگزیکٹلی یہی بات کر رہی ہوں کہ ہم کہتے ہیں ہم ہیں نہیں. ٹھیک ہے. کبھی ہم لوگوں کے یہاں پہ ہم نے اپنی یہ جتنی دیر سے ہم لوگوں کا پاکستان بنا ہے اس میں سے آدھے سے زیادہ ٹائم تو ہم نے آمریت کے اندر گزار دیا ہے. ایک سیٹ اپ کو ہم آنے ہی نہیں دیتے کہ وہ اپنی چیز چلے، اور جس طرح اس کو چلنا چاہیے وس طرح ہم اس کو چلنے نہیں دیتے ہیں. کسی بھی ملک کے اندر اگر ہم یہ دیکھیں تو آپ کے 3 طرح کے ادارے آپریٹ کر رہے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر اور جوڈیشری. وہاں پہ کوئی چوتھی انٹرونشن نہیں ہے. ود آل ڈیو رسپیکٹ، جہاں پہ چوتھی انٹرونشن آئے گی اور وہ ہر چیز میں اپنے آپ کو قابض سمجھے گی، وہاں پہ چیزیں خراب ہوں گی کیونکہ آپ کا سسٹم ہی نہیں ٹھیک طریقے سے چلے گا. آیا کہ اس سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا ہم اس انٹرونشن کی یا جو مداخلت اتنی زیادہ ہو رہی ہے اگر ہم اسی پہ فل سٹاپ لگا دیں تو کیا ہمارا ملک بہتر نہیں ہو سکتا؟ یہی بات عمران خان صاحب نے ہر وقت تنقید میں کی ہے. کوئی ادارہ بھی اپنا کام نہیں کر رہا. ایگزیکٹلی کوئی کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو آپ دیکھیں تو ہمیں یہاں پر یہی نظر آتا ہے، اسپیشلی سیاستدان جو اتنی بڑی باتیں کرتے ہیں. مطلب شہباز شریف صاحب ابھی ریسنٹلی کہا کرتے تھے میں اپنے کپڑے بیچ کر عوام کے لیے آٹا سستا کروں گا اور پتہ نہیں کیا کیا، خودکشی کر لوں گا، آصف علی زرداری کا ساتھ نہیں دوں گا، اور ایسی اسٹیٹمنٹس. آئی مین لائک دے ڈونٹ کیئر کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کل کو ہم نے اس پہ مکر جانا ہے اور کچھ اور بات کرنی ہے. آئی مین دے ڈونٹ کیئر فار اینی تھنگ. بلال صاحب یہاں پہ نا جب آپ کے الیکشنز ہوتے ہیں نا، الیکشن سے پہلے وعدے بہت زیادہ کیے جاتے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جب ان کو ووٹ مل جاتے ہیں نا تو پھر ان کو اپنے ارادوں کے اوپر کھڑا نہیں رہنا آتا، اور یہاں پہ ان لوگوں کو آئے گا بھی نہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کو لانے والے بھی ہمارے ہی جیسے لوگ ہیں، اور ہمیں اس چیز کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. فیض احمد فیض نے ایک بات بولی تھی جس میں انہوں نے بول کے لب کے آزاد کے اوپر ایک بات بولی تھی کہ ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے. آیا کہ ہم بات کریں 35 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، اس چیز کی قیمت بڑھ گئی، معیشت تباہ ہو گئی ہے، پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے. آپ جی اپنا سونا زیور سب کچھ بینک سے نکال لو، کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے کیا نہیں ہو جائے. ہم ایز عوام اور اتنی ہم 22 کروڑ کی ہم عوام ہے جو دن بدن بڑھ رہی ہے. بالکل ایگزیکٹلی اتنی زیادہ ہماری جو ریشیو بڑھ چکی ہوئی ہے، اس کے باوجود بھی ہم کر کیا رہے ہیں اس چیز کے اوپر؟ ہم ان کچھ لوگوں کے اوپر ان کو کیوں ہم لوگ اس چیز کے اوپر فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں نہیں کچھ کر پا رہے ہیں؟ جہاں تک آپ کا دوسرا والا سوال تھا، کریں کیا یہاں پہ اکٹھے ہو کے باہر نکلے ہیں تو پولیس آئے گی، آ کے لاٹھی چارج کرے گی، گھر بھیج دے گی. جناب کسی بھی ملک میں کسی بھی دنیا کی یہ جتنے ریولیوشنز آئی ہوئی ہیں ان لوگوں نے بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی ہیں. آپ ریولیوشنز دیکھیں، جب ریولیوشنز آتے ہیں تو اس میں لوگ ہی برداشت کرتے ہیں، ڈنڈے سوٹے بھی پڑتے ہیں، چھتر بھی کھانے پڑتے ہیں، تب جا کے آپ کے ملک کی ریاستیں بدلتی ہیں، تب جا کے آپ کے ملک کے نظام بدلتے ہیں. ورنہ تو جو کنگڈم چل رہا چلتا رہے. ڈنڈے سوٹے اور چھتر کھانے کے لیے ایک شخص آگے لگے گا اور جب مڑ کے دیکھے گا جو 100 لوگ پیچھے نعرے لگا رہے تھے وہ سب غائب ہوں گے. کیا کہیں گے یہاں پہ لوگ اور کس طرح سے نکلے ہیں؟ آپ کو ڈو یو سی اینی نیشنلزم ان دس قوم؟ آپ کو اس نیشن کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ کیا ہم نیشنلسٹ لوگ اگر ہوتے تو کیا ایسے حکمران اور یہ سارا سسٹم ہم پہ ایسے امپوز کیا جاتا؟ میں آپ سے یہاں پہ تھوڑا ڈس ایگری کروں گی. اگر نیشنلزم نہ ہوتا تو عمران خان کے جلسے کے اندر اتنی عوام نہ کھڑی ہوتی. یقین کریں جب کراچی کے جلسے ہوئے اور آپ کے سامنے جتنے بھی یہ پچھلے جلسے ہو چکے ہوئے ہیں ان میں ہماری عوام ساتھ ساتھ چل رہی تھی، ایسی بات نہیں، اور بہت عرصے دراز تک چلتی رہی ہے. اور آج بھی اگر نعرہ لگے گا تو لوگ باہر جائیں گے، چاہے ان کو صبح 5 بجے بھی کھڑے ہو کے رات کے 12 بجے تک بھی کھڑا ہونا پڑے گا، ہوں گے. بات یہ ہے کہ بات حق اور سچ کی کون کرے گا اور اس پہ پورا کون اترے گا اور کس حد تک. میڈم منشی کا لفظ استعمال کیا فواد چودھری صاحب نے اور اس لفظ کے اوپر ان پہ کیس ہوا اور پولیس ان کو میرا خیال ہے کئی گھنٹے لے کے روڈ پہ گھومتی رہی. ہی واز ان سروسز ہاسپٹل، ان کا میڈیکل چیک اپ ہو رہا تھا جب لاہور ہائی کورٹ نے طلب کیا انہیں کہ فواد چودھری صاحب کو کورٹ میں پیش کیا جائے. پولیس نے پرواہ نہیں کی اس بات کی اور وہ لے کر اسلام آباد چلے گئے. کیا یہ ٹھیک کیا انہوں نے؟ سر کورٹ کو تو یہاں پہ ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے نا. آپ کی لاہور ہائی کورٹ یہاں پہ پورے پنجاب کے اندر سب سے بڑی اس وقت جورسڈکشن ہے جس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ آپ ان کو یہاں پہ لے کے آئیں اور آپ کی پولیس وہاں پہ اٹھا کے ان کو اسلام آباد کی جورسڈکشن پہ جا کے لے گئی ہے جہاں پہ لاہور ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ ہماری اسٹینڈنگ ہی کدھر ہے. ابھی واز اے ڈیئرنگ موو اور شاید انہیں پتہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، ہوا بھی کچھ نہیں. ایگزیکٹلی ایبسلیوٹلی. یہاں پہ جب 12 بجے عدالتیں کھلنی ہیں تب کھلنی ہیں اور جب فیصلے کو سنا جانا ہے اور جہاں پہ ہم نے ان کی بات پہ نہیں اگری کرنا وہاں پہ ہم نے اپنی ہی منوانی ہے. مظہر بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا. اب سر ظاہر ہے یہاں پر اب شیخ رشید صاحب کو گرفتار کر لیا. فواد چودھری صاحب کو مشکل سے چھوڑا، دل نہیں کر رہا تھا چھوڑنے کا، لیکن جج صاحب نے بڑا شرائط رکھی. انہوں نے کہا جی میں شرط رکھتا ہوں آج کے بعد فواد چودھری کبھی ایسی بات نہیں کرے گا کسی ادارے کے خلاف اور کچھ اور نہیں کہے گا. اور پھر صرف 20,000 روپے کے مچلکی، یعنی اس قدر معمولی آفینس تھا اور اس پہ انہیں کافی سارا ذلیل نہیں کیا گیا. مظہر بھائی دیکھیے جب آپ ارادہ کر لیں کہ آپ نے اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کرنی ہے تو پھر کرنی ہوتی ہیں.
فواد چودھری پہ نام مقدمہ بنتا تھا اور پھر اس کو منشی کہنے کو. آپ کو ایک اور بات بتاؤں جی, یہ ایک ریٹائرڈ ایئر مارشل کہتے ہیں کہ یہ حسن ابدال میں پڑھتے تھے تو وہاں ہر لڑکے کا نک نیم ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اتفاق سے یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں یہ بھی وہاں پڑھتے تھے تو ان کا نک نیم منشی تھا. اچھا. اب دیکھیے کوئی منشی کہنا کوئی جرم تو فواد صاحب کو شاید اس بات کا اندازہ نہیں تھا. یہ وکیل ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, ان کے بھی منشی ہیں. جی بالکل. ساری کچہری بڑی پڑی ہے منشیوں سے. بالکل. پھر ہمارا جو اردو ادب ہے اس میں آپ دیکھیں یہ کوئی گالی نہیں ہے, کوئی ایسا کوئی برا لفظ نہیں ہے. پریم چند ہے, بہت بڑا افسانہ نگار ہے, اب اس کو کیا کہے, وہ مائنڈ کرے. ہاں. وہ اب بھی چھوٹی سی بات ایڈ اور کرنا چاہوں گی. ہمارے یہاں پہ اگر آپ منشی کی ہی بات کر رہے ہیں تو ہم جب کورٹ جاتے ہیں اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی ساڈا منشی آئے گا تو وہ کرے گا تو وہ کرے گا, تو بڑی اعزاز کی بات اس چیز کو لیا جاتا ہے. منشیوں کے اندر بھی بڑا ان چیز کو کیا جاتا ہے کہ جی اچھا یہ وہ ایک چیز ہے, اور جس کو ہم کورٹ کلرک بھی کہتے ہیں وہ بھی ایک طریقے سے منشی ہی ہیں. لیکن شاید منشی جب عطاءاللہ تارڑ کو کہا جائے تو اسے تکلیف ہوتی ہے, جب منشی کا لفظ اسحاق ڈار کو کہا جائے تو تکلیف ہوتی ہے, اور جب میرا خیال فواد صاحب نے استعمال کیا تو بڑا تکلیف کا باعث بنا. مظہر بھائی. جی چٹھا صاحب, اصل میں دیکھیے ایک بڑے قانون دان جو اٹارنی جنرل بھی رہے عزیز منشی, جی اب گزارش یہ ہے کہ جب آپ کو لوگوں کی فکر نہیں, آپ کو یہ فکر ہے کہ کس کو گرفتار کرنا ہے کس کو نہیں. اینڈ دا کیئر ٹیکر سیٹ اپ سر, حیرت کی بات یہ ہے دیکھیے نگران حکومت ہے کہ شاندانہ گلزار پہ مقدمہ بن جاتا ہے, شیخ رشید احمد گرفتار ہو جاتے ہیں, عمران ریاض گرفتار ہو جاتے ہیں, ابھی اور لوگ ہیں لاہور سے کچھ گرفتار ہونے والے. یعنی وہ جو زرداری صاحب کہتے تھے کہ یہ میرا بچہ ہے محسن نقوی صاحب کے بارے میں, پھر وہی بات سامنے آ رہی ہے سر. وہ لگتا تو ایسا ہی ہے جی, لیکن یہ سسٹم زیادہ دیر نہیں چلے گا. چٹھا صاحب ظلم نہیں چل سکتا. حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کفر کی حکومت چل سکتی ہے, ظلم کی نہیں چل سکتی. یہ لوگوں پہ مقدمے بنائیں گے, یہ ہمارے ادارے بھی قصوروار ہیں. کیسے سر وفاق اگر کر رہا ہے تو یہ سب فالو کر رہے ہیں. کیا ایف آئی اے کا یہ کام ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کے ممبران کی ٹریول ہسٹری اکٹھی کرتے پھرے؟ ٹھیک ہے. کیا اس لیے ایف آئی اے کے لوگ بھرتی کیے گئے تھے کہ وہ جیو فینسنگ کرے کہ کون سا ممبر کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. وہ دیکھیے یہ ہمارے اداروں پر بھی ذمہ داری ہیں. یہ جو ابھی میڈم نے بات کی عدالتوں کی, عدالتیں اگر فیصلے اچھے کریں تو ان کا احترام بڑھے, وہ تو خود مذاق بن رہی ہے. یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ جس دن آپ نے فواد چودھری کا ذکر کیا جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا, جی وقفے سے پہلے ٹونی اور تھی, جی وقفے کے بعد چراغ بجھے ہوئے تھے. یہ ہماری عدلیہ, اس دن میں نے اقبال شاہد کے پروگرام میں بھی ایک بات کی تھی کہ ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہاں بھی ریفارم کی ضرورت ہے. ان کے گھروں میں انصاف نہیں ہے. کیسے انصاف نہیں ہے؟ آپ ایک سرکاری ملازم ہیں, آپ کے ڈرائیور کی تنخواہ ہے 40-50 ہزار, ٹھیک ہے, تو لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ڈرائیور کہاں آسمان سے اترا ہے, اس کی تنخواہ 1.5-2 لاکھ کیوں ہے بھائی؟ ایک عام جو سرکاری ملازم ہے گریڈ 22 کا افسر ہے, ٹھیک ہے, اس کی تنخواہ ہے 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ, تو آپ کے وزیر اعظم کی تنخواہ 2 لاکھ ہے, اور ججز کی تنخواہ 12-12 10-10 لاکھ ہے, اور اتنی پینشن ہے, اور سب سے کم سروس بھی ہے. یہ باتیں وہاں ریفارم کی ضرورت ہے. اور پھر بغیر کسی ٹیسٹ اور انٹرویو کے پک اینڈ چوز کے تحت ججز بن جاتے ہیں, مخصوص چیمبر سے بنتے ہیں. وکلا خود بیچارے اب پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ مخصوص پارٹیاں, مخصوص چیمبرز, باقی جو وکلا ہیں وہ ساری زندگی بے شک محنت کرتے رہے, وہ نہیں. ہمیں اپنی جو ہماری سروس ہے سول سروس, اس میں ایک پورشن ہمیں جوڈیشل سروس کا بنانا چاہیے. یہ لوگ ٹیسٹ اور انٹرویو کے ذریعے آئیں, یہ کسی کی پسند ناپسند سے نہ آئیں. پاکستان میں جوڈیشل سسٹم اس دن اس کا تو مذاق کیا بننا تھا جس دن کوئٹہ میں ایک سارجنٹ کو نشے میں دھوتے ایک آدمی نے نیچے دے دیا تھا اور پھر وہ چھوٹ گیا تھا. سر ظاہر ہے یہاں پہ انصاف کا نظام, تو یہی بات عمران خان صاحب بھی شاید کرتے ہیں کہ رول آف لا از دا مین تھنگ وچ وی ہیو ٹو فالو, اور تمام وہ نیشنز وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جہاں پر رول آف لا فالو کیا جاتا ہے, اور لوگ رول آف لا فالو کرتے ہیں. میں اب آؤں گا اقبال شاہد صاحب آپ کی طرف. سر مطلب واٹ از دا سلیوشن سر؟ کیا اقبال بھائی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کیا کرنا چاہیے ہمیں, اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پارٹیز, ظاہر ہے اس ٹائم پہ ہمارے پاس ان کے علاوہ اور آپشن کوئی نہیں ہے, ان کا آپس میں بیٹھ کر کسی چیز کو ڈیسائیڈ کرنا اور اس پہ فالو کرنا, لیکن
یہ سب تو آپس میں بیٹھتے ہی نہیں ہیں سر. عمران خان صاحب کی بات کریں یا ان پارٹیز کی بات کریں, ابھی لاسٹ بھی 2 weeks بیفور جب صدر صاحب لاہور تشریف لائے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آئی ایم ٹرائنگ ٹو آربٹریٹ, لیکن وفاق کی طرف سے کوئی خاص رسپانس نہیں آ رہا. تو سر یہ تو میرا خیال ہے کہ اس موڈ میں ہی نہیں ہے کہ اکٹھے مل بیٹھیں. عوام کو یہی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب بھی اور تمام لیڈرز بھی کہ ہم مل بیٹھیں گے تو اس کا سولوشن نکالیں گے. دیکھیے یہ ہماری خواہشیں اور اچھی خواہشیں ہیں. ٹھیک ہے, جو بلال صاحب نے یہ درست کہا ہے کہ جو مین ادارے ہیں جو مثلاً اس چیز کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں ان کو جاگنا ہوگا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا اس وقت تک جو یہ برا حال ہے کس لیے ہے. پھر میں تھوڑا سا پیچھے ضرور جاؤں گا کہ جب 63A کا فیصلہ پریزیڈنٹ نے ریفرنس بھیجا تھا کہ آپ نے جو MP اپنے پارٹی جو قیادت کے خلاف ووٹ دیتا ہے اس کو گنا جائے یا نہ گنا جائے. ٹھیک ہے, تو فیصلہ کر دیتے کہ گنا جائے یا فیصلہ کر دیتے نہ گنا جائے. وہ پینڈنگ رہا, وفاق میں حکومت اور پنجاب میں بدل گئی اور لوگوں کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے سے سندھ ہاؤس جو تھا اس میں رکھ کے ووٹ لیے گئے. دیکھیں سر, اور پھر یہ اور آج تک فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر, کچھ نہیں ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو تماشا بنا جو لیجسلیٹر ہیں جو اس وقت ہماری مقننہ یعنی پارلیمنٹ ہے اس میں جو منحرف PTI کے لوگ ہیں وہ اپوزیشن لیڈر اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے ممبر بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, پھر جو مینڈیٹ ہی نہیں ہے آپ نے نیب آرڈیننس کو ترمیم کر لی, کسی عدالت کو کوئی فکر والی بات ہی نہیں ہے. پھر ابھی لاہور کی بات ہو رہی تھی, لاہور ہائی کورٹ کی جو اس وقت سب سے بڑی اس وقت جوڈیشری میں پنجاب ہائی کورٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کے جج صاحب 1 بجے کہتے رہے کہ مجھے فیصلہ منوانا آتا ہے, تو 3 بجے کا علاق لے کے آؤ. اسی دوران یہاں ہی پھر رہے تھے وہ اس کو لے کے, اور جیو فینسنگ ہوئی, بلکہ ایون دن کالا شاہ کاکو نے فرق حبیب نے جا کے خود فزیکلی روکنے کی کوشش کی, آواز میں کہا کہ جج صاحب بلا رہے ہیں. جج صاحب 6 بجے کے بعد پھر جج صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. آپ اور میں کتنی عزت کریں کہ مجھے بتائیے, بڑھایا تو سکتے ہیں, ڈرتے ہوئے ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہی اداروں کی طرف دھیان جاتا ہے کہ اب کتنے دنوں سے ملک میں یہ جو تماشا لگا ہوا ہے معیشت کا, اس کے ساتھ ساتھ جنگ و جدل ہے. پشاور میں کیا ہو رہا ہے مجھے بتائیے کہ یہ جو روزانہ بے شک شیخ رشید ملزم ہوگا, فواد ملزم ہوگا, لیکن وجہ یہ ہے کہ جب آپ ابھی ہی کہہ رہے ہیں کہ 20,000 سے ان کو چھوڑ دیا گیا, 20,000 کا مسئلہ ہے. اب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیکورٹی واپس لے لی گئی, سب کی لے لی گئی سر, تمام لیڈرز کی, کیا ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں جی, آپ تو 20,000 کے اسٹامپ کی بات کر رہے ہیں, اور یہاں تو 50 روپے والے پہ بندہ ہی چلا گیا. اچھا, اب یہ بڑا سوالیہ نشان ہمارا نہیں ہے. پوری دنیا جہاں جج کرتی ہے وہ ریٹنگ کرتی ہے آپ کے اداروں کی. اس وقت ریٹنگ میں آپ کہاں ہیں یہ آپ کو پتا ہے, اس لیے کہ ہم پھر بھی خوش ہیں. اس وقت پاکستان کا دنیا میں عزت احترام نام کی بالکل میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کوئی نام نہیں ہے. کہ جب امرت نے کہا, بیرسٹر امرت نے, کہ کچھ ادارے جو باقاعدہ ہوتے ہیں ان میں ایک اور ادارہ جب زیادہ اس میں زیادہ انٹرونشن کرتا ہے تو اس کو کون روکے. وجہ یہ ہے کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سلوشن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہونا کیا چاہیے. آپ کو اور میرے بس میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم خواہشیں کر سکتے ہیں, تجاویز دے سکتے ہیں, تو پھر اس حقدار بن کے کہیں اللہ پہ ڈال دیں. ایسا نہیں. جب چیزیں اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہیں تو آپ نے دیکھا کہ اس کے رزلٹ تو نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے, پوری دنیا آپ سے منہ موڑ چکی ہے, آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 95% رسک انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں. ٹھیک ہے, آپ کا پوری دنیا کا سب سے بے وقار آپ کا روپیہ ہو چکا ہے. تجارت آپ سے کرنا کوئی نہیں چاہتا, انڈسٹری لگانا نہیں چاہتا, بیل آؤٹ کو کرنا نہیں چاہتا. آپ کے دوست ممالک جس کو ہم مسلم ممالک کہتے ہیں وہ بھی IMF کے زیر تابع آپ کی کوئی مدد نہیں کر سک رہے. پاکستان کا نوجوان روزگار ہے, اس کا کوئی رزلٹ تو نکلنا ہے نا. یہ رزلٹ تو نکلے گا, لیکن میں جو بات وہ کر رہا تھا وہ چھوٹی سی رہ گئی تھی کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو پاکستان میں آئی ہیں اس وقت وہ ایک باقاعدہ چارٹ بنا ہوا ہے 3 گروپس کا. ٹھیک ہے, ایک ہے شاید خاقان عباسی لوگوں کو لولی پاپ دینے کے لیے کہ نہیں اس طرح ہونا چاہیے. ایک ہے اگریسو, ادھر آئے گی بات, اور نیریٹو یہ بنائیں گے نیکسٹ الیکشن کے لیے وہی جب ان کی حکومت یہ ساری گرے گی تو وہی سے سٹارٹ لیں گے جہاں سے میاں نواز شریف اسلام آباد سے چلے تھے. کیونکہ بات تو کسی ان کریڈیبلٹی تو کوئی ہے نہیں, کوئی بتانے والی اگلے الیکشن میں. بہت شکریہ, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا سر. آئی ہیو ٹو ریپ اپ دا شو. اقبال شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ, میڈم امرت شیخ تھینک یو سو مچ, اور مظہر برلاس صاحب سر بہت شکریہ آپ کا بھی جوائن کرنے کا. ناظرین, اس ملک میں حل
تو کیا ہوگا. ہمارے گیسٹ نے ہمیں بتایا کہ واٹ آر دا سولوشنز ٹو دس کنٹری. لیکن یہ تمام لیڈرز, یہ تمام سیاستدان, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور اس ملک کے لیے بہتر سوچ لیں, اس ملک کی بہتری کر لیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ سب کا دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.